खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री की टीम और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। मेरे अजीज़ दोस्त बहनों और भाइयों, आज भी हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से मीठी अमीक और खूबसूरत बातों को सीखेंगे और उन्हें समझेंगे। मेरे अजीज़ों, आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में मरकूम है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा उन्वान है, वो है कलाम खुदा। कलाम खुदा आज का हमारा उन्वान है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना की अंजील को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने ज़्यादा इस बात पर जोर दिया, फोकस किया कि यीशु खुदा है, वो एक कामिल इंसान है और कामिल खुदा है। ये आयत बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। बाज़ हमारे मसीही बहन भाई जो हैं, जो कलीसिया ईमानदार हैं, वो जब ये सुनते हैं तो वो समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो है ये आयत मुकद्दसा की सूरत में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रूहानी समझ से कहा जाता है और बाइबल मुकद्दस पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं रूहानी और इलाही सोच के साथ, तो हमें ये बात जो है हम पर ज़ाहिर होती है कि यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना की अंजील यीशु को खुदा बयान करती है और जब हम इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो अक्सर कलीसिया ईमानदार जो हैं वो यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत जिसकी हमने तलावत की, इसे यीशु को खुदा बताने के लिए जो है वो इस आयत मुकद्दसा का इस्तेमाल करते हैं, जो खुश आइन है, दुरुस्त है और रास्त है। आज जब हम यीशु के मुतल्लक हम बात करते हैं, हम यीशु मसीह के मुतल्लक जब हम अपनी सोच और समझ और रूहानी हिकमत से हम यीशु के मुतल्लक जब हम डिस्कस करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो हम यीशु को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं। कोई उसे खुदा का बेटा समझकर बयान करता है, कोई उसे खुदा समझकर बयान करता है, और कोई जो है उसे नबी समझकर बयान करता है, और कोई उससे माहिर उस्ताद रब्बी समझकर बयान करता है। अगर आप में से कोई भी जो इस कलाम को सुन रहा है, वो इन तमाम नकात में से या इन तमाम नकात पर बात करते हुए यीशु को प्रेजेंट करता है अपनी बाहमी शख्सी गुफ्तगू में, या इनफरादी तौर पर जो है वो अपने अंदर यीशु के मुतल्लक मुख्तलिफ ख्यालात रखता है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और रास्त हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो पाई जाती थीं, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद थीं। और यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, पहली है जिसकी हमने तलावत की, उसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी इस अंजील में बयान करता है कि
ابتدا میں کلام تھا۔ یہاں پر وہ کلام کا ذکر پہلے کرتا ہے، اور پھر کلام جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا، یعنی کلام جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا۔ یہاں پر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ خدا کو بیان کرتا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور تیسری جو چیز وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں 3 پوائنٹس نظر آتے ہیں جس میں یوحنا کی انجیل جو ہے، یوحنا جو ہے وہ کلام کو، پھر خدا کو، اور پھر کلام خدا کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر جو کلام کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے گریک لینگویج میں، وہ ہے لوگوس، LOGOS، لوگوس۔ اور جب ہم یونانی لفظ لوگوس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوحنا جو ہے وہ اس انجیل میں کلام کو لفظی نہیں بلکہ تھاٹس کی صورت میں، مینٹالٹی کی صورت میں، اور ڈیوائن ایکسپریشن کی صورت میں بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر یوحنا پہلا باب پہلی آیت کے اندر کلام جو ہے وہ الفاظوں کی صورت میں نہیں ہے، جیسا کہ اکثر ایماندار جو ہیں وہ بائبل پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہاں پر خدائی کلام کو خدائی سوچ، مینٹالٹی، خیال اور ایکسپریشن کی صورت میں بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر کلام جو ہے وہ سوچ، خیال اور ایکسپریشن کی صورت میں موجود ہے۔ کس کے ساتھ موجود ہے؟ خدا کے ساتھ موجود ہے، یعنی خدا کے اندر یہاں پر کلام جو ہے وہ سوچ اور خیال کی صورت میں ہے، تھاٹس کی صورت میں موجود ہے، اور یہاں پر خدا کی جو حیثیت ہے، خدا کو جس طور پر یوحنا نے بیان کیا ہے وہ ایک ایسے ہی ہے جیسے مجسٹریٹ ہوتا ہے، اور مجسٹریٹ کے متعلق اگر آپ نہیں جانتے، دونویں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ مجسٹریٹ جو ہے، ایک مجسٹریٹ جج ہوتا ہے اور ایک سول جج ہوتا ہے۔ سول جج جو ہے وہ چھوٹے موٹے معاشرتی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو سنتا ہے اور ان پر فیصلہ سناتا ہے، لیکن جو مجسٹریٹ جج ہوتا ہے، جوڈیشنل کے اندر جو مجسٹریٹ کی حیثیت سے جج ہوتا ہے، وہ انتہائی سنگین قسم کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے، سنتا ہے، ان پر فیصلہ سنا دیتا ہے، یعنی شدید اور سنگین جرم جو ہے ان پر شدید سزائیں جو ہے وہ مسلط کرتا ہے، اور جب کسی پر سنگین سزا مسلط کی جاتی ہے وہ جرم کا مرتکب ٹھہرتا ہے، وہ ملزم سے مجرم ٹھہرتا ہے، تو جو شخص اس کے مقابل ہوتا ہے، جو شخص اس کے برابری میں دوسری پارٹی کا ہوتا ہے، وہ اسی طور پر اسی طرح جو ہے وہ اپنی آزادی کو اسی سنگین طریقے سے محسوس کرتا ہے، یعنی جس کا قرض زیادہ معاف ہوگا وہ زیادہ خوشی منائے گا۔ تو یہ بات یوں ہی ہے۔ تو یہاں پر کلام جو ہے وہ خدا کے اندر جو ہے وہ سوچ اور خیال کی صورت میں ہے۔ یہاں پر کلام
الفاظوں کی صورت میں موجود نہیں ہے، سوچ اور خیال میں ہے۔ اور جب ہم تیسری بات پر غور کرتے ہیں، وہاں پر ہے کلام، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ کلام جو خدا کے اندر سوچ اور سوچ کی صورت میں موجود ہے، ایکسپریشن کی صورت میں موجود ہے، خیالات کی صورت میں موجود ہے، وہ اب ان کو ایک ہی بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہوں، یہاں پر کلام میرے اندر سوچ میں موجود ہے، میرے دل میں موجود ہے، تھاٹس کی صورت میں، لیکن یہاں پر جب میں آپ سے بیان کر رہا ہوں تو یہاں پر کلام الفاظوں کی صورت میں موجود ہے، یعنی کلام خدا ہے، میرے منہ کی باتیں، میرے خیالات جو ہیں ان کو ظاہر کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر مجھے اور میرے اندر پائی جانے والی سوچ کو آپ الگ نہیں کہہ سکتے، ہم ایک ہی ہیں۔ جیسے ہم اکثر یہ سنتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہر شخص جو ہے جو برا بولتا ہے، جو برا کہتا ہے، تو وہ دنیوی اعتبار سے بھی سزا کے لائق ٹھہرتا ہے، ملامت کے لائق ٹھہرتا ہے، عدالت کے لائق ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اپنے الفاظوں کا خود ذمہ دار ہے۔ تو آپ کلام کو اور کلام کرنے والے کو الگ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر یوحنا بھی، خدا کا کلام، بائبل مقدس بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ یہاں پر کلام خدا تھا۔ یہاں پر تھا کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ تب تھا اب نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ گزرے ہوئے وقت کی بات کی جا رہی ہے، اسی لیے یہاں پر وقت کو تھا کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ گزرے ہوئے وقت کے متعلق جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پر کلام خدا، یعنی وہ کلام جو سوچ کی صورت میں ہے، اب وہ خدا کے منہ سے الفاظوں کی صورت میں جو ہے وہ صادر ہو رہا ہے۔ اور جب صادر ہوا تو پیدائش کی کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ جب اس نے کہا کہ درخت بن جائیں، پرند بن جائیں، تو کیا ہوا؟ کلام جو ہے وہ صادر ہونا شروع ہو گیا، یعنی کلام خدا، ورڈ آف گاڈ۔ تو آج خدا کی باتیں کرنے والا، خدا کی باتیں سمجھانے والا، وہ کلام سے جدا نہیں ہوتا، وہ کلام خدا کو بیان کرتا ہے۔ تو آج کلام جب صادر ہوتا ہے تو آپ بھی چلتا پھرتا کلام خدا بن جاتے ہیں۔ جیسے سوچ سے الفاظ، اور یہ الفاظ انسان سے صادر ہوتے ہیں اور وہ کلام خدا بن جاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ منادی کرو اور ضرورت پڑے تو بول کر کرو۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ خدا، خداوند اور خداوند خدا، اور خدا نے کہا کہ میں ہی خداوند ہوں، اور بارہا جگہ پر ہمیں لفظ خدا اور خداوند جدا جدا بھی، اور بارہا جگہ پر بے شمار آیات کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ہے ہمیں خداوند خدا کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے نام کی صورت میں۔ اور یہاں پر جو سب سے اہم اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو جب پیدا کیا، یعنی بنایا،
تخلیق کیا تو ہمیں ہر جگہ پر یہی ملتا ہے کہ خدا نے کہا ایسا ہو جا، ایسا ہو گیا، خدا نے یہ کہا اچھا ہے۔ لیکن جب خدا انسان کی جانب بڑھتا ہے اس کو بنانے کے لیے، تو یکدم ہم دیکھتے ہیں کہ نام خدا سے ہٹ کر ہمیں خداوند خدا ملتا ہے۔ یعنی جیسے ہی خدا انسان سے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، خدا انسان کی جانب رجوع کرتا ہے، اس سے ملاپ کرنا چاہتا ہے، تو تب وہ خداوند بن جاتا ہے۔ یعنی خدا جو انصاف کرتا ہے، جو کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ غیور خدا ہے، استثنا 4:24 میں۔ اور خداوند جو ہے، وہ خداوند خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، اور خداوند غیور ہے، یعنی وہ غیور خدا ہے۔ یہاں پر اس آیت کو میں نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ آپ جب اس کلام کو سن رہے ہیں تو آپ کہیں اس بات کو جانب یا اس بات کو یوں انڈرسٹینڈ نہ کر لیں کہ میں خدا کو الگ اور خداوند کو الگ سمجھتا ہوں یا بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر جیسے کلام اور خدا ہے اور کلام خدا بن جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ خدا وہی خداوند ہے، اور خداوند جو ہے وہی خدا ہے، لیکن یہ وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے اندر شامل ہیں اور ایک ہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کلام، پھر خدا اور پھر کلام خدا کو بیان کیا، اور اسی طرح سے جب ہم خداوند کی جانب دیکھتے ہیں تو پہلا پطرس 3:6 میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے خوف میں کیا تھی؟ سارہ رہتی تھی اور وہ اسے خداوند کہتی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب انسان کے قریب تر ہوتا ہے تو وہ خداوند خدا بن جاتا ہے۔ وہ صرف خداوند نہیں بنتا، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے، اور انسان جب انسان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ طرفدار ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جائز باتوں کے علاوہ ناجائز باتوں پر سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن خدا جب خداوند کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک نرمی کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنے اندر ایک پیار کو پیدا کرتا ہے، وہ آپ سے خدا بن کر نہیں بلکہ خداوند بن کر ملتا ہے۔ تو یہاں پر پھر بھی وہ خدا ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ وہ خدا ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تعلق تو قائم کرے گا لیکن اس میں طرفداری نہیں کرے گا، اپنے کلام پر سمجھوتا نہیں کرے گا، لیکن آپ سے تعلق قائم کرے گا، اور تب جا کر وہ خداوند خدا بن جاتا ہے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، خداوند خدا کے متعلق بات کرتے ہیں، جیسے خدا خداوند، پھر خداوند خدا، پھر ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر جب خداوند خدا مصر کے اوپر جو ہے آفات کو بھیجتا ہے، وہ اپنے قہر، اپنے غضب کو نازل کرتا ہے، تو وہاں پر وہ خداوند خدا بنتا ہے، اور یہاں پر وہ موسیٰ کے لیے، اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے خداوند ہے، اور فرعون کے لیے وہ خدا ہے۔ ہلیلویا! تو یہاں پر ہمیں خدا اور خداوند خدا جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ کی جانب بڑھتے ہیں، جب ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، تو وہاں پر یوحنا کی انجیل میں ہی اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں
میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی شخصی طور پر اپنی بشری زندگی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے سے کلام کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے جو ہے خدا کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ایک جگہ پر مرقوم ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کلام ہے۔ ایسا نہیں کہ داؤد پر زبور نازل ہوا اور موسیٰ پر توریت، بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کلام ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے، ہم یہاں پر بھی دیکھیں، ہم خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خداوند میرا رکھوالا، میرا مالک، میرا استاد۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جب خدا ہم سے رابطہ کرتا ہے اپنے مجسم کلام بیٹے کی صورت میں، تب بھی وہ خداوند کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یسوع خدا کیسے ہے اور خداوند کیسے ہے؟ خدا یسوع جب اپنی خدائی کو ظاہر کرتا ہے کلام کے ذریعہ سے، تو وہ وہاں پر انتہائی اپنے سخت رویے کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو افئی کے بچے کہہ دیتا ہے، وہ کبھی آپ کو اور بھی بڑے شدید الفاظوں سے جو ہے وہ آپ کو تشبیہ دے دیتا ہے، لیکن جب وہ خداوند بن جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن وہ طرفدار نہیں بنتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر بھی یوحنا 5 باب 23 آیت میں چند چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ آپ جو حوالہ جات ہم نے ابھی پڑھے ہیں، آپ تقریباً 19ویں آیت سے اسے ضرور سٹڈی کریں، بلکہ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت کرتا ہے وہ باپ کی عزت کرتا ہے۔ اور 24ویں آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر میں نے 19 آیت سے لے کر 24 آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی، تو یہاں پر چند چیزیں قابل غور ہیں، خاص طور پر 24ویں آیت پر آپ غور کریں کہ جو میرا کلام سنتا ہے، اور یہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا، باپ کا، اور میرے بھیجنے
والے کا یقین کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یہاں پر ہمیں خدا کا کلام لوگوں میں سے ہمیں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی یسوع کے اندر جو ہے کلام خدا باپ کا ہے، اور آدم ذات کو اختیار دیا گیا ہے کس کا؟ عدالت کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام ہے جو عدالت کرتا ہے، اور وہ آدم سے ہو کر بات کرتا ہے، آدم ذات سے، یعنی آپ میں سے، مجھ میں سے۔ تو ہمیں کلام عدالت کا جو ہے وہ اختیار دیتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر شمعون پطرس جو ہے وہ عدالت کرتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے حنانیہ اور سفیرہ کی۔ یاد رکھیے کہ جب انسان موت کا فرزند بن جاتا ہے تو دراصل اس پر جو حکم صادر ہوتا ہے تو وہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اور کلام خدا ہے، اور کلام آپ کے اندر ہے، اور آپ چلتا پھرتا کلام خدا ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یعنی خدا آدم کے اندر ہے تو آپ عدالت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کی عدالت کرتے ہیں تو دراصل آپ عدالت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ فیصلہ جو ہے وہ آپ کسی کے اعمال پر کرتے ہیں، کسی کی غلط سوچ ایکٹ پر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی روح اس کے برخلاف ہو جاتی ہے، اور آسمان سے اس کے لیے حکم صادر ہوتا ہے جس کی تکمیل جو ہے وہ خدا کے خادم کے منہ سے صادر ہوتی ہے۔ جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں کو جی اٹھنے کے بعد اور آسمان پر صوت فرمانے سے پہلے کہا کہ ان پر اس نے روح کو پھونک دیا، جن کے گناہ تم بخشو گے وہ بخشے جائیں گے، اور جن کے قائم رہیں گے وہ رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اختیار نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور زمین پر کلام اسے بتاتا ہے کہ تو سزا کے لائق ہے، یا تو نے اچھا کام کیا ہے، یا تو توبہ کرنے کے بعد جو ہے تو سزاوار نہیں ٹھہرے گا۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ میں زمین پر صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا، فیصلہ نیکوں اور بدوں کو جدا کرنے کے لیے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے کلام جو ہے وہ آپ کے اندر ہے، اور جب کلام آپ کے اندر ہے تو وہ کلام خدا ہے۔ آپ کلام خدا ہیں، آپ خداوند ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے۔ تو اے میرے عزیزو، خدا آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے، اور بیٹے کا مطلب ہے کہ نکلا ہوا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، جس طرح سے آدم خدا سے نکلا، یعنی زمین سے لیا گیا، لیکن اس کے اندر جو زندگی تھی وہ خدا سے صادر ہوئی، کیونکہ خدا اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، خدا اپنے اندر افزائش رکھتا ہے۔ وہ آج آپ کو خداوند کا رتبہ عطا کرتا ہے، وہ خدمات عطا کرتا ہے، آپ چلتا پھرتا کلام خدا بن جاتے ہیں۔ تو میں تمام سننے والوں سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، اپنے مسیحی ایمانداروں سے، کہ جب خدا اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ کیا آپ خدا کے متعلق جانتے ہیں، تو شاید آپ اتنا
بیان نہ کر سکیں، شاید آپ اس ڈیٹیل میں مجھے بیان نہ کر سکیں یا کسی سے آپ بیان نہ کر سکیں، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ یسوع کے متعلق جانتے ہیں، بیان کریں، تو شاید آپ بہت زیادہ بیان کر دیں، آپ اس کی زندگی کے معجزات بیان کر دیں، اس کے منہ سے صادر ہونے والی باتوں کو بیان کر دیں، آپ اس کی پوری زندگی بیان کر دیں، اور خدا کی زندگی کو آپ یوں بیان نہ کر سکیں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلام سے جو ہے وہ خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یوحنا نے پہلے باب کے مزید اگر آپ آگے آیات کو پڑھیں، ان کی سٹڈی کریں، آپ انہیں ریڈ کریں، تو معلوم ہوگا کہ خدا کو اس کے اکلوتے بیٹے نے ظاہر کیا، یعنی وہ چلتے پھرتے خدا کو دیکھتے تھے، وہ چلتے پھرتے خدا کو دیکھتے تھے، خداوند کو دیکھتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب بھی آپ کے پاس کوئی ممسوح آتا ہے تو گویا آپ یوں سمجھیں کہ وہ یسوع آ گیا ہے، گویا آپ یوں سمجھیں کہ وہ میرے گھر کے اندر جو ہے خدا آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر اس کے کلام ہے، اور کلام خدا ہے، اور جب صادر ہوتا ہے تو وہ کلام خدا بن جاتا ہے۔ آپ اس کے اندر خدا کے کلام کی بدولت اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے یہ انتہائی فخر کی بات ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے ان تمام چیزوں سے آشکارا کرواتا ہے، ہمیں کتنا بڑا رتبہ عطا کرتا ہے، ہمیں کس طرح سے وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ایسے نہیں بن جاتا۔ لاوی کی نسل سے لاوی چنے جاتے تھے، اور بادشاہ کی نسل سے بادشاہ چنے جاتے تھے جو فرما بردار ہوتے تھے۔ تو اے میرے عزیزو، آج آپ چلتے پھرتے کلام خدا ہیں۔ اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔